Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Pro-Chancellor Professor Dr. Ahmed Salim Muhammad Al-Amri, Distinguished Rector Professor Dr. Samina Malik, esteemed President Professor Dr. Hatal Hamoud Al-Otaibi, ambassadors, my friends, diplomats, vice presidents, deans, professors, faculty members, graduating students and dear parents, Assalamu alaikum. It is a real honor, मेरे लिए मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि मैं आपके दरमियान उस वक्त आऊँ जब आप खुशी के लम्हों में हो और जो आपने इल्म यहाँ पर हासिल किया हो उस इल्म के हवाले से दस्तावेज़ लेकर घर जा रहे हों और ज़िंदगी में कदम रख रहे हों, तो मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की तारीफ़ करना चाहता हूँ और असातिज़ा की कि बड़ी मेहनत से इन्होंने आप तक तालीम पहुँचाई। माशाअल्लाह 50 डिपार्टमेंट्स हैं, 94 डिग्री प्रोग्राम्स हैं और तकरीबन 34,000 की स्टूडेंट बॉडी है, जिसमें से मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि लड़कियां निस्फ से ज़्यादा हैं, माशाअल्लाह। अच्छा, और इस खुशी के साथ साथ मैं आपकी ज़िम्मेदारियों का भी जिक्र करना चाहता हूँ। तो आज की मेरी आपसे गुफ्तगू एक दिल की बात होगी, इस वजह से कि मसाइल दुनिया के अंदर और खुशियाँ आपकी और आपका फ़र्ज़ दुनिया के अंदर क्या होना चाहिए, इस सिलसिले में 4 नुकात पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो आप ख़ुद हैं और आपने क्या हासिल किया और क्या दुनिया के अंदर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंसानों की और पाकिस्तानियों की। दूसरी बात, और उसके साथ साथ मैं आपके जब आपकी बात करूँगा तो मैं उस ख़ानदान की बात करूँगा जिसमें से आप निकले और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि पाकिस्तान के अंदर उस ख़ानदान की अहमियत। दूसरी बात मैं आपसे इल्म की बात करूँगा कि क्या ये इल्म काफ़ी है या इस इल्म की वजह से आप दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ जाएंगे और इस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है और वो दुनिया में इक़्तिदार किन को देता है। तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ ख़वातीन से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हीरा, इल्म का हीरा आपको मिला और पाकिस्तान के अंदर मैं अब भी इस बात पर परेशान हूँ कि जो इल्म आपको मिला उसके अंदर आम तौर पर यह होता है कि ख़वातीन माशाअल्लाह अपने ख़ानदान की परवरिश करने के लिए घर बैठ भी जाती हैं, अच्छी शादियां भी हो जाती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मगर ये इल्म का हासिल सिर्फ यही नहीं है। इल्म का हासिल यकीनन अपने ख़ानदान की परवरिश करना, मगर इल्म का हासिल आप ये जहन में रखिए कि आपके इल्म के ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपके माँ बाप का नहीं बल्कि आपके इल्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट कौम का है। और ये इन्वेस्टमेंट उस गरीब कौम का है जो ये महसूस करती है कि इतना बड़ा, यानी पाकिस्तान के एलीट में आपका तस्वुर अब होने लगा और ये एलीट अगर घर बैठ जाए और इल्म को इस्तेमाल ना करे तो मेरे मुल्क और वतन का और मेरी उम्मत का भी एक नुकसान है। तो लिहाजा मैं आपके वालिदैन से आपसे ये चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ज़िंदगी में कभी भी मत छोड़ें। ये कौम की ज़िम्मेदारी है कि हरासमेंट से फ्री माहौल रहे आपके लिए, ये कौम की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि अच्छी रियासत किसको कहेंगे, तो उन्होंने कहा, रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उन्होंने कहा कि अच्छी रियासत वो जिसमें एक औरत जेवर से लेस यमन से अदन तक जाए और उसको ये ख्याल ना हो कि वो हरास होगी कहीं, या उसके जेवर से छीना जाएगा, या उसकी कहीं बेहुरमती होगी। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है टू मेक श्योर। उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये बेइंतहा ज़रूरी है कि
سوسائٹی اس بات کو ویلکم کرے کہ عورت کی ذمہ داری خاندان کے ساتھ بھی ہے اور عورت کی ذمہ داری معاشرے کے ساتھ بھی ہے، تو اس کا جابز کے اندر، اس کا پروفیشن سائٹ کے اندر وہ داخل ہو سکے، اور ضرورت پڑے تو چند سال کے لیے نکل سکے اور پھر داخل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شرما کر گھر بیٹھ جائے اور پروفیشن میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ محسوس کریں کہ اب یہ پیچھے رہ گئی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں۔ تو بے انتہا ضروری بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ میڈیسن کے اندر اور پروفیشنز کے اندر اور ہر پروفیشن کے اندر یہ کیفیت ہے کہ 50% آف دا وومن ایٹ لیسٹ دین سٹ ایٹ ہوم اینڈ ویسٹ their اسٹڈیز unused۔ تو لہٰذا میں آپ سے، ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، مردوں سے یہاں گزارش کرتا ہوں، طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور اسلامی وراثت کے حوالے سے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر بزنس میں جائیں، کام پر جائیں، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a working business woman all her life. So keep that in mind. There is a religious encouragement for you to work. There is a cultural discouragement in the region which discourages that. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم روٹس پر جائیں گے، جب ہم پاکستان کی بات کریں گے، جب ہم امہ کی بات کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 50% آبادی امہ کی نان پروڈکٹیو رہے۔ لہٰذا میرا فرض بنتا ہے کہ قائد اعظم نے جو کہا کہ وداؤٹ پارٹیسپیشن آف وومن in the life, in the economic life of Pakistan, Pakistan won't prosper. So one of the reasons you see the lack of prosperity in Pakistan is because of women are not there in decision making as well as the economic corridors of power. پھر میں علم کے حوالے سے بچوں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک امانت ہے، ان لوگوں نے، ان اساتذہ نے، میں آپ کا مشکور ہوں، اساتذہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ دروازہ آپ کے لیے کھولا علم کا۔ اور کسی نے برٹرنڈ رسل سے پوچھا، نہیں آئنسٹائن سے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت ہے، انسان کو کتنا علم ہے؟ اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑی لائبریری میں داخل ہوا ہے اور اس لائبریری میں بہت سارے دروازے ہیں، جس لائبریری میں بھی داخل ہوا ہے تو ایک کتاب اس کی سمجھ میں آئی ہے جو اس لائبریری کی شاید KG سے بھی کم ہو۔ تو دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر علم بہت بڑا ہے۔ کبھی اس بات کو اپنے ذہن پر مت سوار کرنا کہ آپ عالم بن گئے ہیں، آپ نے صرف راستہ پکڑا ہے۔ علم کی بہتات کائنات پہ موجود ہے۔ اس وقت کلاؤڈ پر انسان نے جو علم دریافت کر لیا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ اب لاکھوں اذہان کے اندر بھی وہ سمو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا علم کے حوالے سے آپ کا ایٹیٹیوڈ انکساری کا رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہے ساری زندگی تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے آپ کو کہ کم سے کم آپ طالب ہیں علم کے اور آپ کو دروازے کھولنے آ گئے۔ تو لہٰذا اس کو اپنے اوپر سوار مت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم کو کبھی تعصب سے مت دیکھنا۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب علم آتا ہے تو ہر قسم کی سائنس آتی ہے، اور مسلمانوں نے جب ترقی کی، مسلمانوں کا جب رینیسانس ہوا یا مسلمانوں نے ایک کنٹینیوٹی میں ترقی کی تو ان کے دروازے علم کے حوالے سے بالکل کھلے تھے۔ کبھی اس میں دقیانوسی کیفیت نہیں تھی، کبھی علم کو مذہب کی بنیاد پر حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ کسی کو اسٹیمپ پیپر پر لکھنے کا یہ کہا گیا کہ وہ یہ کہے کہ فلانی تھیوری کا علم وہ نہیں پہنچائے گا لوگوں تک۔ تو علم کے اندر جب آپ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس ہو جائیں گے، کچھ علم کو روک دیں گے اور کچھ علم کو ایکسیپٹ کریں گے، تو ایسا اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر علم ہے، اس کو ہمیشہ ایکسیپٹ کریں۔ تو کبھی تعصب کی بنیاد پر علم کو مت چھوڑیں۔ دوسرے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ سے اور آپ کے خاندان کی بات کرنی تھی، تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم ملا، جو امانت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، اس امانت کے حوالے سے آپ کا معاشرے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ میں اس حوالے سے اسلامی وراثت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں دنیا پر نظر ڈالتا ہوں تو میں مادر پدر آزاد انسان کی سوچ سے بھی پریشان ہوں، جو اس وقت آپ غزہ میں دیکھتے ہیں، جس کے متعلق میں آپ سے گفتگو ابھی کروں گا۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو محبت بھرا میری وراثت ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے ہاں ایک چیز بالکل طے ہے
کہ قانون کی شروعات سب سے پہلے اللہ کے کلام سے اور قرآن سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے، پھر صحابہ اکرام اور ان کی احادیث کے حوالے سے، ان کی پریکٹس کے حوالے سے۔ تو جیسے آپ آج، اور میں بھول نہ جاؤں تو پہلے ذکر کر دوں، جیسے آج کو آپ کو ڈگریز ملی ہیں، اس کے اندر وائوا بھی ہوا ہوگا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وائوا لیتے تھے اپوائنٹمنٹ سے پہلے۔ تو ایک صحابی کو کسی ذمہ داری پر بھیج رہے تھے شاید، تو پوچھا انہوں نے کہ تم فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ اچھا، یہ فیصلہ انصاف کا اور عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ زندگی بھر میں جو آپ روزانہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ جو فیصلے کریں گے، فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا رضی اللہ عنہم نے، کہ جواب دیا کہ جی میں قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا۔ تو مائی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ کویشچن واز کہ اس کے بعد اگر قرآن میں تمہیں کلیئرٹی سے نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پریکٹس، آپ کی اسوہ حسنہ، آپ نے جو فیصلے کیے اس کی بنیاد پر کروں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا اگر وہاں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا جو اصول، انہوں نے کہا کہ جو اصول تعین کیا اس قرآن نے اور آپ کی پریکٹس نے، اس کے بعد قیاس کر اس کی بنیاد پر فیصلے کروں گا۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں جو قانون کی بنیاد بنی، اور جب میں اس وقت آپ کے سامنے غزہ کا ذکر کروں گا تو میں واپس اس مسلمانوں کی فاؤنڈیشن پر آپ کو لاؤں گا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں قانون کی جو بنیاد بنی وہ یہی بنی۔ اور پھر کیا تیسری بنیاد بنی؟ کیونکہ میرے قرآن کے اندر میرے نبی نے سب سے پہلی پریکٹس یہ کی کہ جو دبا ہوا اور پسا ہوا طبقہ تھا اور جو غریب تھا، اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں پریکٹس کیا۔ اور میں نے کہیں پہلی سورت قرآن کی کوٹ کی تھی کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تو آپ کے بلیف کا تعین کرتا ہے، الف لام میم کی جو آیت ہے وہاں سے شروع کرتا ہے، بلیف کا تعین کرتا ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے، اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جو پہلی چیز کہتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، دس از دا فرسٹ تھنگ ان دا قرآن جو آپ کے اوپر پابندی ہے کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو، لوگوں کو دو۔ آپ کے کھانے کے اوپر سے بات شروع ہوتی ہے۔ مال و دولت اور اجماع، یہ جو پیسہ ذخیرہ اندوزی ہے دولت کی، یہ تو اسلام میں کبھی بھی نہیں تھی۔ اٹ واز نیور دیر کہ پلاٹ خریدو، زمینیں جائیدادیں بناؤ، وراثتیں چھوڑ کے جاؤ اربوں کی، یہ مسلمانوں کے یہاں نہیں تھی۔ منی ہیڈ ٹو بی ان سرکولیشن۔ تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ لہٰذا مسلمانوں کے ہاں قانون کہاں سے بنا؟ یہ میں بڑا ڈسٹنکشن کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے زمانے میں اگر مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ہوگی تو کس انداز سے ہوگی، وہ ڈسٹنکشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو مسلمانوں کے ہاں قانون کیسے بنا؟ مسلمانوں کے ہاں قانون ایسے بنا کہ مفتی جو حضرات تھے معاشرے کے اندر، ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے تھے کہ یہ میرا اس کے ساتھ چیلنج ہے، اس کے ساتھ یہ میری فلانی چیز کا معاملہ، میرے حق کو اس نے چھینا، یہ کیا۔ تو مفتیان، اسلامی تاریخ میں مفتی فیصلے کرتے تھے، سرکار نہیں کرتی تھی۔ There was no state which was making the law. The law was in the Quran and Sunnah and the practice of Sahaba Ikram and the muftis therefore downstream، جنہوں نے اس بنیاد پر فیصلے کیے۔ کبھی ریاست نے قانون نہیں بنایا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا قانون بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں، یہ زمین سے نکلتا تھا، یہ لوگوں کی سوسائٹی سے نکلتا تھا، یہ اوپر سے کبھی بھی نہیں آیا۔ تو اٹ ایوالوڈ فار سینچریز لائک دس۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اسٹیٹ قاضی نامزد کرتا تھا جو ان فیصلوں کی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا، مگر اسٹیٹ نیور میڈ لا۔ اور یہ جب تک عثمانی سلطنت کے زمانے تک یہ کیفیت نہیں ہوئی کہ اسٹیٹ وڈ میک دا لا۔ تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا اسلام اور یہ ابراہمک ٹریڈیشنز کے اندر یہ وہ مذہب ہے جس نے سارے پچھلے مذاہب کو سیدھا کیا، کیونکہ اس کے اندر نریشن خراب ہو گیا، یہ نریشن سچا نہیں رہا، اتنا ہی کریکشن ہوا۔ اور سارے نبی جو آئے وہ سارے نبی امت کی ہمدردی کے ساتھ زندگی انہوں نے گزاری۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق
یعنی فیڈنگ ہز اون پیپل واز دا پرائم تھنگ ان ہز لائف. یعنی ایک واقعہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ ایک مچھلی سے اور ایک لوف آف بریڈ سے انہوں نے 5000 لوگوں کو فیڈ کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے, ان کو معجزے اور بھی دیے تھے. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنے نبی آئے اسلامک اور ابراہیمک ٹریڈیشنز کے اندر, انہوں نے اپنی امت کی فکر کی, انہوں نے ریاست, اللہ تعالیٰ نے خود حضرت سلیمان کو تو طاقت دی سب چیزوں کے اوپر, مگر جنرلی انہوں نے ریاست کم اور لوگوں کی خدمت کے متعلق زیادہ لائنیں اسی کے اعتبار سے کھینچی. اب ہوا کیا, ہمارا ٹریڈیشن تو بڑا کلیئر ہے کہ انسان کی ہمدردی سے قانون بنتا ہے, ایکیومولیشن آف ویلتھ نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اور انصاف ہے. دوسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جب لوگوں کی فکر کی, اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا پیمانہ بلند کیا. یعنی لوگ اتنا, جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, تم مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا اس لیے مانیں گے کہ آپ سچے ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیشہ انصاف کیا. تو لہٰذا دوسری بنیاد مسلمان معاشرے کی انصاف ہے. اگر ان دو چیزوں سے قوم عاری ہوگی تو اللہ کی برکت ایسی قوم پر کیسے نازل ہوگی؟ یعنی انڈیویجولی میں اور آپ عبادت کرتے رہیں, من حیث القوم اللہ کی برکت کنڈیشنالٹیز کے ساتھ آتی ہے. یعنی کنڈیشنالٹیز اس کے اندر یہی ہے, انصاف اور غریبوں کی اور لاچاروں کی اور پریشان حال لوگوں کی فکر کرنا. اچھا, یہ تو ارتقاء ہے مسلمان ریاست کا. اب میں آتا ہوں غزہ کے اوپر, اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنا ظلم انسان کیسے برداشت کرتا ہے, اتنا ظلم, یعنی جانور بھی گاڑی کے نیچے آ جائے, کہیں مر جائے کسی ایکسیڈنٹ سے, تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور وہ قومیں جنہوں نے یورپ میں یہ سب کچھ خود دیکھا, یورپ میں یہ ہولوکاسٹ دیکھا, لاکھوں یہودی مارے گئے, اور اس کے برعکس آپ اسلام کا رویہ ان کے ساتھ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں آپ واقف ہوں گے, آپ نے سننا ہوگا کہ اندلس کے اندر, اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی, اور اس حکومت کے زمانے 900 ہجری کے زمانے میں عبد الرحمن III اور الحکم II, اس زمانے میں یہودی سارے یورپ سے اسپین آتے تھے. اس کے بعد جب اناتولیا میں, استنبول میں, عثمانی سلطنت کے زمانے میں, تو استنبول کے قریب ایک شہر تھا برسا, سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی برسا میں تھی, کیونکہ مسلمان ویلکم کرتا تھا, ان کے خلاف پرزیکیوشن ہوتا تھا سارے یورپ میں, اور مسلمان ان کو ویلکم کرتا تھا. آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا, ون آف دا گریٹسٹ لیڈرز آف دا مسلم امہ ونس اپون اے ٹائم. اس کا جو فزیشین تھا اس کا نام تھا میمونائڈس. ہی واز اے جو اسپین میں بھی تھا, اس کے بعد بھی تھا, اور ان لوگوں نے علم کو فروغ بھی دیا, مسلمانوں نے ویلکم کیا. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چرچ نے, جو میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں آپ کی اسلامی ریاست کا, کیونکہ بچوں اب آپ بچے نہیں, اب آپ معاشرے میں ڈیسیژن میکر بن کر جا رہے ہیں, اور میری امید آپ سے ہے. میں جب پاکستان کا حال دیکھتا ہوں تو پولیٹیکل لیڈرشپ تو ایک طرف, اور میں آپ کے جذبات سے آگاہ ہوا ہوں آج بھی. جواب اچھا, پولیٹیکل لیڈرشپ ایک طرف, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری تو آپ پڑھے لکھوں پر آتی ہے نا, کہ معاشرے کو بدلے گا کون؟ تعلیم یافتہ لوگ بدلیں گے. معاشرے میں ایلیٹ نہیں بدلے گی تو کون بدلے گا؟ آپ ایلیٹ ہو گئے, اٹھائے گا کون غریبوں کو؟ ان مقاصد کے لیے کون لے کر چلے گا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں نے کس طرح سے ویلکم کیا, اور یورپ میں کیا ہو رہا تھا. اس وجہ سے آپ کو غزہ سمجھ میں آ جائے گا. آج یورپ میں یہ ہو رہا تھا کہ چرچ ایز اے اسٹیٹ واز ٹیکسنگ پیپل. چرچ اسٹیٹ تھی, چرچ ریاست تھی, وہ ٹیکس کرتی تھی, بادشاہ کو لائسنس دیتی تھی ٹیکس کرنے کا. بادشاہ جو تھا وہ کیتھولک چرچ کی بات کر رہا ہوں, اس کے خلاف. اور اسٹیٹ کیا کرتی تھی؟ ایک ٹرم تھی کہ
میں نے لکھ بھی لیا تھا صبح کے بھول جاؤں گا یا آپ سے گفتگو کروں گا. ایک ٹرم یہ تھی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ چرچ جو ہے وہ ایک پرچہ دیتا تھا لوگوں کو جو مر جاتے تھے ان کے لوگوں کو وارثین کو پرچہ دیتا تھا اور یہ کہ قبر میں ڈال دو اس کی بخشش ہو جائے گی. اس پرچے کے بھی پیسے لیتی تھی. اچھا اور پھر یہ بھی ہوا جب اسٹیٹ چرچ کے پاس پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, تازہ نہیں مرا ہو, تمہارا دادا بھی مرا ہو تو اس کو بھی ہم پرچہ دے دیں گے. تو اسٹیٹ اس طرح سے ٹیکس کرتی تھی. اس کے خلاف مارٹن لوتھر اٹھا, پروٹیسٹنٹ چرچ اسٹیبلش کیا, مگر اس کے ساتھ میں علم کو جوڑنا چاہتا. اس نے پروٹیسٹنٹ چرچ اسٹیبلش کیا مگر اس نے یہودیوں کے خلاف 22 ٹریٹیز لکھی. 22, اتنا تعصب تھا یورپ میں یہودیوں کے خلاف, 22 لکھی اس نے. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہوئی جس کو مسلمانوں ہمیں ہوش کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوئی کہ جس زمانے میں وہ تھا تو گوٹنبرگ پریس جو ہے, گوٹنبرگ بائبل چھپی, یعنی پریس ایجاد ہو گیا. اس پریس کی وجہ سے اس کے پیمفلٹس کا خوب پرچار ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایکسپلائٹیٹو چرچ کو پروٹیسٹنٹ موومنٹ نے کنٹرول کیا. اچھا اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا کیا ریئیکشن ہوا ذرا سوچو. لہٰذا میں آپ سے اس بات کو جوڑتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ذرا اس کے اندر احتیاط برتو. مسلمانوں نے کہا یہ پریس تو بہت ہی خراب چیز ہے. 1440 میں بائبل چھپی, گوٹنبرگ بائبل, اور پیمفلٹ چھپنا شروع ہو گئے. مسلمان پریس استنبول میں 1730 میں پہلا پریس لگا. اور اس کے بعد اس کے اوپر حکم یہ تھا کہ تم لیٹن کے اندر اور انگلش کے اندر چھاپ سکتے ہو, عربی رسم الخط میں کچھ مت چھاپنا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان پڑھا لکھا بن جائے. تو یہ جو ریزسٹنس تھا جس کو سر سید احمد خان نے بھی جس کا مقابلہ کیا, علم کے لیے دروازے ہم نے بند کیے. آج کل کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ویکیپیڈیا بین ہو گیا اسی ملک میں یوٹیوب بین ہو گیا. تو لہٰذا یہ نی جرک ریاکشن ہے جب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جو آنے والی خرابی جو ہے اس کو بجائے علم کے ذریعے اور عقل کے ذریعے اور سمجھا کر روکنے کے بجائے وہ کہتے ہیں بین کر دو. لاؤڈ سپیکر بین ہوا ایک زمانے میں, تصویر کھینچنا بین رہی بہت عرصے تک. ابھی بھی میں کچھ علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف آئی ڈی کارڈ پر تصویر کھنچوائی اور ویسے کیمراز میں کھنچتی رہتی ہے, ورنہ انہوں نے خود نہیں کھنچوائی. تو لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو مسلمان کا ریزسٹنس ہے اس سے ہمیں وہ چیز اپنانی نہیں چاہیے. مسلمان کے نشاط ثانیہ کے لیے علم کے دروازے اور عقل کے دروازے کھولنے پڑیں گے. اب ہوا یہ کہ یورپ نے کہا چرچ کو الگ کرو, بالکل سیکولر بنائیں گے ہم جمہوریت کو. انہوں نے بالکل سیکولر بنا دیا. تو ٹوڈے ڈیموکریسیز وداؤٹ اے مورل اینکر, جس میں اخلاقی اینکر نہیں ہے, اس بنیاد پر جمہوریتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ فار ایسٹ کے اندر ملکوں کو ڈیوائیڈ کرو, نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا کرتے رہو. جمہوریتوں نے فیصلہ کر دیا آنکھیں میچ لی, وہاں جو ظلم ہو رہا ہے ہونے دو. پھر مشرق وسطیٰ کے اندر دیکھا آپ نے, پھر افریقہ کے اندر آج تک چل رہا ہے, لیٹن امریکہ کے اندر آج تک دیکھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب قوم سے آپ نے مورل اینکر نکال لیا, یعنی بائبل کا بھی ایک اینکر تو تھا جس کی بنیاد پر آپ یہ دیکھیے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوپ کو کہ انہوں نے اب بھی کہا کہ غازہ کے اندر سیز فائر کرو, اور اسرائیل اور مغرب کے ممالک آج بھی تیار نہیں ہیں. قتال جاری ہے مگر سیز فائر کے لیے تیار نہیں. فلسطین کے متعلق یونائٹڈ نیشنز کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرنا تو بات کی بات ہے, آج بھی وہ سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے تکلیف دہ بات ہے, مگر اس کو بدلے گا کون؟ اگر دنیا ویسٹڈ انٹرسٹ پہ چل رہی ہے, اسی وجہ سے کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوا, اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ صرف اخلاقیات کا کوئی معیار نہیں ہے. اخلاقیات تو بات کی بات ہے, بچوں کے مرنے کا جس اعتبار سے بچے شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں کوئی معیار نہیں ہے. دنیا کو تصویریں ملی ہوئی ہیں, ایسا نہیں کہ چھپ کر ہو رہا ہے. ہولوکاسٹ جو ہوا تھا اس میں تصویریں اتنی نہیں تھیں, یہاں تو تصویریں موجود ہیں, اس کے باوجود دنیا کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اور مجھے بڑا تعجب ہے, ایک امبیسڈر سے میں نے پوچھا اسلام آباد میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سیز فائر کے خلاف ووٹ دیا, اور میں نے پوچھا اس کو کہ میں سننا چاہتا ہوں کیونکہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی تو سمجھ میں آئے. جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو موجود ہیں, آپ یہاں بے چین ہیں کہ کچھ کیا جائے, اور دنیا کی آنکھ بند ہے. تو کیوں بند ہے؟ کیا نابینا ہو تم؟
تو اس کو میں نے پوچھا کہ کیا تم بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا جی ہم نے اپنے پارلیمنٹ میں دیا اور بڑی بحث کے بعد ہم نے سیز فائر کے خلاف ووٹ دیا. تو میں نے اس کو پوچھا آپ کی امانت ہے میرے پاس, آپ کی طرف سے پوچھ رہا ہوں, میں نے اس کو پوچھا کہ اچھا مگر یہ تو بتاؤ کس بنیاد پر تم نے سیز فائر کے خلاف ووٹ دیا. تو اس نے مجھ کو یہ کہا کہ اسرائیل جب سے بنا ہے ہمارا دوست ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ دوستی کا ایک معیار تو تم نے رکھا, مگر یہ بتاؤ, اور میں نے حلفیہ آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے مثال یہ دی کہ میرا بیٹا یہاں سے نکل کر بندوق لے کر راستے میں نیچے کسی کو مار دے تو میرا فرض یہ بنے گا کہ میں اس کو گائیڈ کروں, اس کو نصیحت کروں یا اس کا ساتھ دوں. تم اگر دوست ہو تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ اتنے ظلم سے اپنے دوست کو روکو. تو ہی ہیڈ نو آنسر. تو دنیا کے پاس جواب نہیں ہے, مگر دنیا بضد ہے. اچھا دنیا متلاشی ہے ان آئیڈیلز کی جو آپ کے پاس ہیں. آپ ان کو بند کر کے اپنی جیب میں بیٹھے ہوئے. آپ اپنا فرض اگر صرف یہ سمجھیں کہ میں نماز پڑھ لوں, روزہ رکھ لوں, اور جو نماز اور روزے کے اندر آپ کے لیے ہدایات ہیں ان پر عمل نہ کریں, تو پھر یہاں تبدیلی آپ کی امت میں کیسے آئے گی؟ دیکھو ان کو کہنا ان کے یہاں تبدیلی لانا it seems to be a task which will take centuries to happen. یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو انٹریکشن ہوا کروسیڈز میں, انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا کہ بھائی بڑا اصولی آدمی تھا, بڑا اصولوں کے ساتھ کام کیا. بٹ ڈڈ اٹ افیکٹ دیم؟ اٹ ڈڈ ناٹ. جب قومیں ابھر کر علم کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر ابھر کر آتی ہیں تب ان کے آئیڈیلز چلتے ہیں. اگر دنیا متلاشی ہے آپ کے علم کی اور آپ کی وراثت کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو آپ سے نکلے گا. لہٰذا جب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا راستہ کیا ہوگا, اس کا راستہ قرآن سنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. علم سیکولر رکھیں ساری چیزیں, بٹ مورل اینکر آپ کا قرآن اور سنت سے نکلنا چاہیے, جس میں ہمدردی رعایا کے ساتھ. تو یہ تو حکمرانوں کی بات ہے, مگر ہمدردی آپ اپنے گھروں میں درگزر کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتوں کا آپ سے ذکر کیا. ایک یہ کہ غریب کے حوالے سے دل میں درد ہمیشہ رہا, اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی یہی رکھا, اور اس کے بعد انصاف کا معاشرہ بنایا ہے, اور تیسرے درگزر کیا. یہ بڑی اہم چیز ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کے اندر سورہ مائدہ میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان کا ذکر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم نفرت میں انصاف کا دامن چھوڑ دو. اور حضرت علی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ کسی کو جہاد کے دوران, جنگ کے دوران کسی کو مارنے جا رہے تھے, اس نے تھوک دیا ان کے منہ پر, تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ میں تو اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں تمہیں مارنے والا تھا, مگر اب غصے میں میں نہیں ماروں گا. تو مسلمان امت کے اندر جو قائد اعظم نے کہا یونٹی بغیر درگزر کے آتی نہیں ہے. آپ اپنے گھر کے اندر اگر ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو بھائی بہنوں میں وراثت کے اوپر جھگڑے ہوں گے, مقدمے ہوں گے. یہ گھر قائم اس وجہ سے ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو معاف کرتے ہیں. اور آپ کے ماں باپ جب آپ چھوٹے تھے تو وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ میرے ماں باپ پر وہ رحم کر جیسے وہ رحم کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا. تو یہ درگزر سے امت بنتی ہے, درگزر سے بڑے موومنٹ چلتے ہیں, درگزر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے ایک انقلاب لے کر آئے. تو میرے دوستوں, میری بہنوں, میرے بچوں, میری آپ سے التجا ہے, کیونکہ میرا صدارت کا پیریڈ بھی اب کم رہ گیا ہے. میں صرف امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو امانت آئی ہے اس امانت کو آپ اس انداز سے استعمال کریں کہ جس کے اندر قوم کا بھلا ہو. آپ کی روزی بھی آپ کے راستے میں آئے گی. حق حلال کی روزی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مگر اس روزی کے چکر میں ایسے مت ہو جاؤ کہ تم دنیا کو, باقی چیزوں کو, اور ادھر ادھر تمہاری نظر نہ پڑے. تو خاندان کی اہمیت, درگزر کی اہمیت, لوگوں کا خیال کرو, غریبوں کا, اور صرف غریب نہیں, لاچار, نابینا, ڈسیبلڈ, عورت اگر اس کے حقوق غصب ہوتے ہیں تو اس کا خیال کرو. فارمولا از سمپل, ناٹ ویری کمپلیکیٹڈ, اور صرف یہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. علم بعد میں آئے گا, علم آ رہا ہے, آپ کے پاس آ گیا, مگر تبدیلی یہاں.
میں کہتا ہوں کہ سائنٹیفک اعتبار سے جنگ و دجل کی چیزیں سب آپ کے قدموں میں آئیں گی، معدنیات، غلہ، دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آئے گی اگر یہاں پر آپ نے اسلام کے اقدار کو اپنا لیا۔ اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی مجھے پھر ہمت دلاتی ہے اس بات کی کہ آپ کا نام، آپ کا تناسب، جس ادارے نے آپ کے ساتھ آپ کو ڈگری دی، جس ادارے نے آپ کو تعلیم دی، وہ اسلامی اقدار کی بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر میں وعدہ لے سکتا ہوتا تو آج آپ سے وعدہ لیتا کہ آپ اپنی روزی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا ہوا ہے، کبھی روزی کسی کی کم نہیں ہوئی۔ صرف قوم کا درد پالیے، قوم کی ذمہ داری کے ساتھ چلیے، قوم کے اندر مشاورت کا جو سسٹم ہے جمہوریت کا وہ چلتا رہے، اور آپ قوم کے اندر اپنا کنٹریبیوشن، خواتین، آپ، بچے، آپ سب لوگ اپنا کنٹریبیوشن مت بھولیے۔ مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ روزی کی تلاش میں باہر جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، مگر ایک عجیب زمانہ آ گیا کہ دنیا میں حالات خراب کرو اور اپنی دیواریں اونچی کر کر یہ کہہ دو کہ جی امیگریشن بند ہے، باقی جگہ قتال، مار دھاڑ، قتل، لوگوں کو لاکھوں کے اندر، کروڑوں کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے یورپ کا جو یہ حال ہے، اور یورپ سے مجھے زیادہ تعجب ہے، پہلی جنگ عظیم میں 5 کروڑ لوگ مرے، دوسری جنگ عظیم میں بھی 5 اور 10 کروڑ لوگ مرے۔ ہر جنگ کے اندر، یورپ کے اندر 100 سال کی جنگ ہوئی، 70 سال کی ایک جنگ ہوئی، 30 سال کی ایک جنگ ہوئی۔ اتنے قتال کے بعد، اتنے ظلم دیکھ کر، ہولوکاسٹ دیکھ کر، اور پھر بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا مجھے انسان کی عقل پر سے تو بھروسہ اٹھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں سعودی عرب گیا تھا تو ایک ولی عہد تھے وہاں پر، ہائنس، ان سے میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ بھائی مجھے بڑا افسوس ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صدر صاحب، اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے، جو مجھے، میرا اور آپ کا ہے، تو اللہ کی ساری کریشنز پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے شیطان ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو لہٰذا یہ شیطانی کیفیت، یہ جد و جہد، یہ سٹرگل رہے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس سٹرگل کے اندر نشاط ثانیہ کی لیڈرشپ کا یہاں سے نکلنا بے انتہا ضروری ہے۔ وقت آ گیا ہے، دنیا بے انتہا تکلیف میں ہے۔ ایون economic exploitation where 50 people of the world have more wealth than 90% of the people of the world, or 99% of the people of the world. This is shameful. This is irtikaz ad-daulat, which is evil in Islam itself. تو who will bring this new vision? It's not a routine زندگی جس میں اور آپ یہ ویژن دیں گے دنیا کو۔ اس کے اندر صرف اپنی ذہنی تبدیلیاں، اپنے جذبات اور اسلام کے ساتھ آپ کا لگاؤ، اور باقی سب چیزوں کے اندر انصاف کریں۔ تو مجھے آپ کے ساتھ مل کر بھی خوشی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں جو آپ کو یہاں تک لائے۔ یہ خاندان پاکستان کا زیور ہے، اس خاندان کی انڈلجنس کے اندر اس سے دور مت ہوئیے۔ یہ بقایا جات ہیں اچھی چیزوں کے جو ہیں، اس کو پکڑ کر رکھیں۔ آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ بات میری سنی۔